बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 3 से 4 अहम तरीन खबरें आपके सामने रखनी हैं, शेयर करनी है और उसके ऊपर फिर जनाब अपना एक्सक्लूसिव तज्जिया, ताकि मामलात जो थोड़े से उलझ गए हैं उनको सुलझाया जाए। और इस वक्त जो इस्लामाबाद की फ़िज़ाओं में चल रही हैं अफवाहें, उनके हवाले से आपको आगाह किया जाए कि इनके अंदर कितनी हकीकत है और कितना फसाना। फिर कुछ सवालात हैं आपके जिनके जवाबात देना अज़ हद ज़रूरी। और फिर इमरान खान का एक अहम तरीन बयान, जिसमें इमरान खान ने यह कहा कि बिगड़ती हुई मुआशी सूरत हाल और मौजूदा दलदल से निकलने के लिए आपके पास कोई रोड मैप है तो बताएं, मैं अक्टूबर तक भी इंतज़ार करने के लिए तैयार हूं। इमरान खान ये बात उन्होंने हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब करते हुए कही और इस बात पर कुछ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के दोस्त ज़रा जज्बाती हो गए और कहने लगे कि अभी तो फैसला आया है मई में इंतखाबात का और इमरान खान अब अक्टूबर की बात क्यों कर रहे हैं। फिर इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में गर्दिश करने वाले सोशल मीडिया के ऊपर चंद ट्वीट्स कि क्या वाकई हवाओं का रुख बदल गया है, इसमें कितना सच है। और फिर मेरा एक ट्वीट और कल का थंबनेल के GHQ फिर न्यूट्रल, आखिरकार इसका मतलब क्या है, तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले मामला शुरू करेंगे नवाज लीग की उस चालाकी के साथ, PDM की उस चालाकी के साथ, पीपल्स पार्टी की उस चालाकी के साथ कि जिसमें बेशर्मी भी बड़ी हद तक शामिल है। और अब उसके ऊपर, इस एजेंडे के ऊपर अमल दरामद शुरू किया है बिलावल भुट्टो ने और नवाज शरीफ ने। आज जब इन्होंने ऐलान किया कि वो फैसला नहीं मानते, तो मकसद इनका यह है कि सुप्रीम कोर्ट अब इनकी हुकूमत ख़त्म करे और ये मजलूम बन जाएं और पंजाब के इंतखाबात को मतनाज़ा बनाएं, क्योंकि हार इनको दीवार पर लिखी नजर आ रही है। मगर अभी इन्होंने मजीद नंगा होने का फैसला किया है, क्योंकि इनकी 50 बरसों की दुकानदारी बंद हो रही है। बेशर्मी की इंतहा आपके सामने रखते हैं इनकी। पहले ये गला फाड़ कर चीखते रहे, शोर मचाते रहे कि फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए और फुल कोर्ट बेंच के अंदर जनाब जो 15 के 15 सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान हैं उनको शामिल किया जाए, उनसे फैसला करवाया जाए। और अब वजीर कानून तारड़ साहब की बेशर्मी की इंतहा, उन्होंने कहा जनाब 13 रुकनी बेंच बना दें तो हम आपका ये फैसला मानने के लिए तैयार हैं। और फिर नवाज शरीफ ने भी 13 रुकनी बेंच की बात की और फिर बिलावल भुट्टो ने गड़ी खुदा बख्श से, यानी लंदन में और गड़ी खुदा बख्श में कैसे तारे मिली हुई हैं। अब इसका मतलब क्या है, मतलब आपको समझाते हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सूरत हाल बड़ी वाज़ेह हो चुकी है कि कौन से जज कहां पे खड़े हैं और इबहाम दूर हो चुके हैं, हमारे भी आपके भी। जनाब 15 जज साहिबान हैं, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजर, जस्टिस आयशा, जस्टिस हसन रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद। ये वाज़ेह तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के साथ आइनी और कानूनी तौर पर खड़े नजर आते हैं, आइन और कानून के ऊपर खड़े नजर आते हैं। उनके इख्तियारात हैं जो सो मोटो के हवाले से और बेंच बनाने के, उस पर ये तमाम जज साहबान और इंतखाबात 90 दिन के अंदर कराने के हवाले से ये सहमत हैं। और 15 में से इनकी तादाद है 8। और बाकी जो 7 जज साहबान जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की क़ियादत में इस वक्त आइन और कानून की बजाय टेक्निकल मामलात के पीछे इस तमाम तर अमल को छुपा कर इंतखाबात डिले करने के हक में है। अंदाज़ा है कि 5 से 7 जज हैं और एक जज जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के मुतल्लिक लोग आप कह रहे हैं कि क्या वाकई उनकी तो बड़ी कुर्बानियां हैं अदलिया तहरीक के अंदर, और फिर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर थे जब तो बड़े गैर जानिबदार नजर आते थे, तो अब किस तरह से वो उस कैंप में चले गए। बहरहाल जस्टिस फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस यहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदो खेल और जस्टिस अतर मैनुल्ला, जस्टिस फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक आपको पता है किस तरह से ऑलरेडी वाजे कर चुके अपना टिल्ट। फिर जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस यहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल मंदो खेल और इसके साथ साथ जस्टिस अतर मैनुल्ला, इन तमाम तर मामलात में आपके सामने गुज़श्ता दिनों जो बेंच बने इसमें वाजे होकर सामने आ चुके 7 जजेस हैं। अब ये कुल हो गए 15 जजेस। अच्छा, अब क्योंकि फुल कोर्ट बनने की सूरत में भी ये मामला 8 और 7 की तरफ जाने का इम्कान था, बल्कि वाज़े तौर पर नजर आ रहा था, तो अब जब क्योंकि पता चल गया इस PDM की हुकूमत को, तो अब ये फरमा रहे हैं जनाब नहीं 15 रुकनी फुल कोर्ट बेंच नहीं बल्कि 13 रुकनी लार्जर बेंच। अब 13 रुकनी लार्जर बेंच इसलिए कि 13 हीरे ये अपनी मर्जी के इसलिए सिलेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि इनको 7 सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस वक्त कहाँ हैं
اور کیا کرنا چاہ رہے ہیں، ان سے ان کی امیدیں وابستہ ہیں جن کے نام میں نے آپ کے سامنے رکھے، اور دوسری طرف آپ یہ چاہتے ہیں کہ 8 کی بجائے 6 رہ جائیں، کیونکہ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر نقوی پر اب یہ اعتراض کر رہے ہیں، اور ان کے دونوں کے علاوہ کہہ رہے ہیں جناب کہ اب اس طرح کریں کہ 13 رکنی بینچ بنا لیں۔ تو یہ جناب ہے بے شرمی کی انتہا، لیکن ان کو اس بے شرمی کی انتہا کے باوجود، اس درمی کے باوجود ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب لے کر چلتے ہیں آپ کو دوسرے معاملے کی جانب، عمران خان کے اس بیان کی جانب، اور پھر آگے بڑھتے ہیں ان ہواؤں کے رخ کی طرف اور نیوٹرل کی طرف۔ عمران خان کا یہ بیان کیوں، کیا اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے؟ عمران خان یہ بات اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ اس حکومت کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں، نہ ہی یہ معیشت کو بہتر کر سکتے ہیں، نہ ہی سیاست کو، نہ ہی امن و امان کو، نہ ہی ملک کو، نہ ہی عوام کی صورتحال کو، نہ ہی ڈالر کی قیمت کو، نہ ہی پیٹرول کی قیمت کو، نہ ہی مہنگائی پر قابو پا سکتے ہیں۔ پتہ ہے نا اس بات کا، اس لیے عمران خان نے یہ بات کی، اور انہوں نے کہا کہ جناب، لیکن پہلے عمران خان نے ایک اور بات بھی کی، وہ پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا ایک بات ذہن میں رکھ لیں، اکتوبر میں بھی ہم کمزور نہیں بلکہ مزید مضبوط ہوں گے، اور یہ ساری پارٹیاں مزید کمزور ہوں گی انشاءاللہ۔ یہ قوم سے خطاب میں انہوں نے پیغام دیا، اور میرا بھی یہی خیال ہے، اور آپ نے بھی بالکل پریشان نہیں ہونا تمام تر رکاوٹوں سے۔ یہ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ کوئی ملک کے اندر حالات مزید خدا نخواستہ خراب کریں، ایمرجنسی لگائیں، کسی اور معاملے کی طرف جائیں، کسی طرح ڈیلے کر کے معاملہ اکتوبر کی طرف سپریم کورٹ سے لڑ جائیں، نااہل ہو جائیں، ڈیلے کریں، نہ دیں فورسز، نہ دیں پیسے، کیا ہوگا؟ اکتوبر کے اندر تو الیکشن ہونا ہی ہے۔ تو عمران خان نے اس جانب اشارہ کیا ہے، عمران خان نے انہیں اس برے طریقے سے گھیر لیا ہے کہ اب یہ غلط شاٹ کھیلیں۔ عمران خان کی فتح ہو گئی جب یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آیا، پاکستان کی عوام کی، جمہوریت کی آئین کی فتح ہو گئی۔ اب الیکشن جو ہے وہ اس حکومت نے کرانے ہیں، ریاست نے کرانے ہیں، اور یہ ان کے اوپر ہے پلی ہمیشہ کے لیے، اور اگر نہیں کرائیں گے تو ہمیشہ کے لیے گندے ہوں گے۔ اب اس کانٹیکسٹ میں عمران خان نے کہا کہ بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال اور موجودہ دلدل سے نکلنے کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی روڈ میپ ہے تو بتائیں، میں اکتوبر تک بھی انتظار کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے بڑا زبردست ایک سٹیٹس مین کے طور پہ ثبوت دیا، اور عمران خان خود بھی انہیں گھیر کے اب اسی جگہ پہ لے آئے ہیں کہ اگر یہ انتخابات ایک دن کرانا چاہتے ہیں تو توڑیں اسمبلیاں اور آئیں پھر میدان کے اندر، چاہے کسی معاملے کے اوپر بھی بات ہو۔ بہرحال خیر، اس عمران خان کے بیان کا کانٹیکسٹ یہ تھا۔ اب جناب چلتے ہیں، ہواؤں کا رخ بدل گیا، سوشل میڈیا کے اوپر کل سے ٹویٹ چل رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب یہ فیصلہ آتا ہے تو پھر اس پروپیگنڈا کو تقویت دینے کے لیے کہا جاتا ہے کہ جناب دیکھیے ہواؤں کا رخ بدل گیا۔ پہلے ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ عمران خان نے یہ آئینی، قانونی اور عدالتی جو جنگ ہے، یہ اپنی بھرپور جد و جہد اور عوام کی بے مثال قربانیوں کے باعث جیتی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ کیا کچھ ہوتا رہا پچھلے 11 ماہ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور عام عوام کے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا، سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ اور جناب اس کے باوجود اگر آپ کو یہ بات کرے کہ جناب ہواؤں کا رخ بدل گیا ہے، اور اس طرف اشارہ کرنے کی کوشش کرے کہ شاید یہ فیصلہ کسی کے کہنے کے اوپر آیا ہے، تو بالکل اس قسم کے پروپیگنڈے کے اوپر آپ نے قطعاً کسی قسم کا کوئی کان نہیں دھرنا۔ یہ باقاعدہ طور پر ایک مذموم پروپیگنڈا ہے۔ اس سے پہلے 2018 کے الیکشن میں آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، مخصوص میڈیا کی جانب سے اس پروپیگنڈے کو پروپیگیٹ کیا گیا، اس قسم کا پروپیگنڈا پھیلایا گیا کہ فوج یا اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو لانا چاہتی ہے، اور پھر جب عمران خان اپنی بھرپور جد و جہد اور انتخابات جیتنے کے بعد اقتدار میں آتے ہیں تو پھر اس پروپیگنڈے کو مزید مضبوط کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ دیکھیے جناب ہم کہتے تھے اور عمران خان آگے۔ ایسا معاملہ نہیں جناب۔ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی جو کامیابیاں ہیں، جو یہاں تک پہنچے ہیں عمران خان اور تحریک انصاف، وہ بڑا آرگینک وے ہے، وہ کوئی مصنوعی طریقہ نہیں ہے، بڑا نیچرل طریقہ ہے، کوئی آرٹیفیشل طریقہ نہیں۔ بھٹو کی پیپلز پارٹی بعد میں بنی، بھٹو پہلے اقتدار میں آئے فوجی عامر کے ساتھ 10 سال۔ نواز شریف کی نون لیگ بعد میں بنی، پہلے نواز شریف فوجی عامر کے ساتھ اقتدار میں آئے۔ جن کو فوجی عامر اقتدار میں لانا چاہیں ان کو پہلے دن میں لے آتے ہیں۔ عمران خان کی تحریک انصاف بنتی ہے 1996 میں، اور 22 برسوں کی بھرپور جد و جہد کے بعد پھر عمران خان اقتدار کی اس سیڑھی پر پہنچتے ہیں اور الیکشن ہارتے ہیں، پھر ایک سیٹ جیتتے ہیں، پھر بائیکاٹ کرتے ہیں، پھر 30-35 سیٹیں جیتتے ہیں، اپوزیشن میں جاتے ہیں، پھر ایک صوبے کی حکومت حاصل کرتے ہیں، پھر وفاقی حکومت حاصل کرتے ہیں، اور اب 2/3 اکثریت حاصل کرنے کی پوزیشن میں آتے ہیں۔ یہ بڑی آرگینک جدوجہد ہے۔ اب اس پروپیگنڈے کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ شکست انہیں سامنے دیوار پر لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ 13 سیاسی جماعتیں
اور ہینڈلرز کے اندر موجود شریفی سرمایہ کاری، سہولت کاروں کے اندر موجود شریفی سرمایہ کاری، ملازم میڈیا کے اندر موجود شریفی سرمایہ کاری، بڑے اینکر، ویلے کالم نگار، ملازم صحافی زور لگا چکے عمران خان کا راستہ نہیں روک سکتے۔ عمران خان کے مقابلے میں ان سب کو، مافیا، ہینڈلرز کو، سہولت کاروں کو، ملازم میڈیا کو شکست ہوگی۔ اس لیے اب یہ پروپیگنڈا کرایا جا رہا ہے کہ جناب پھر عمران خان کی سہولت کاری شروع ہے، یا اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ ہو گئی ہے، یا ہواؤں کا رخ بدل گیا ہے، تاکہ کل جب عمران خان پھر ایک مرتبہ اقتدار میں آئیں تو ان کے آنے کو، الیکشن کو متنازع بنایا جا سکے۔ اس لیے مریم بی بی نے چیخنا شروع کر دیا، بلاول بھٹو نے چیخنا شروع کر دیا، نواز شریف نے چیخنا شروع کر دیا، مولانا فضل الرحمان نے چیخنا شروع کر دیا، احمد یالوری نے جو ہے وہ چیخنا شروع کر دیا۔ ان تمام لوگوں کی چیخیں اس لیے عروج پر ہیں کہ دیوار پر لکھی ہوئی ان کو شکست نظر آ رہی ہے، اور اب اس کو یہ مذموم پروپیگنڈے کے ذریعے متنازع بنانا چاہتے ہیں۔ الیکشن جو ہونے جا رہے ہیں اور جو ممکنہ فتح ہے 2/3 اکثریت عمران خان کی، اس کو یہ کسی نہ کسی طریقے سے متنازع بنانا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے اس پروپیگنڈے سے بچنا ہے اور احتیاط کرنی ہے۔ اب جناب میرا ٹویٹ، میرا تھمبنیل، میں نے کہا جی ایچ کیو پھر نیوٹرل، اس کا کیا مطلب ہوا؟ کچھ لوگوں نے یہ سمجھا، شاید میں بھی اسی پروپیگنڈے کو پروموٹ کر رہا ہوں، تو اس معاملے کو سمجھیں۔ ایک ہوتا ہے نیوٹرل ہونا، اور ایک ہوتا ہے کسی کا ساتھ دینا۔ ہواؤں کا رخ بدلنے کا یہ مطلب ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ اب عمران خان کے ساتھ ہو گئی ہے۔ میں نے ایک تنزیہ ٹویٹ اور تنزیہ تھمبنیل لکھا تھا کہ جی ایچ کیو پھر نیوٹرل کوسچن مارکس کے ساتھ، کہ پہلے بھی وہ دعویٰ کرتے رہے کہ ہم تو نیوٹرل ہیں، تو کیا آپ پھر وہ نیوٹرل ہو گئے؟ اس کے پیچھے خبر تھی۔ خبر کیا تھی کہ پی ڈی ایم نے آخری رات کو پوری اس بات کی کوشش کی، پیغام بھی پہنچائے بالواسطہ، کہ کوئی ایسا معاملہ کر لیا جائے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ فیصلہ کرنے سے روکا جائے کہ عام انتخابات پنجاب کی صوبائی اسمبلی کے آئین کے مطابق کرا جائیں، اور پورا انہیں آپشنز دے دیا گیا کہ جناب ایمرجنسی لگائیں یا پھر کوئی اور معاملہ کریں، کسی طریقے سے روکیں۔ وہاں سے اس بات کا انکار ہوا کہ آئین اور قانون کے تحت اب جو معاملات آگے چل رہے ہیں ان کو چلنے دیں۔ یہاں میں نے قطعاً یہ نہیں کہا کہ کوئی عمران خان کو سپورٹ مل گئی یا ہواؤں کا رخ بدل گیا، بلکہ یہ وہی نیوز ان بٹوین دا لائنز کہ نیوٹرل ایک بار پھر نیوٹرل، یعنی پہلے عمران خان یہ بات کرتے رہے کہ نیوٹرل جو خود کو کہہ رہے ہیں وہ نیوٹرل نہیں ہے گزشتہ 1 سال سے، تو اس پر یہ سوال تھا کہ کیا واقعی نیوٹرل ایک بار پھر نیوٹرل ہو گئے؟ یعنی جب موقع ملتا ہے تو نیوٹرل، یعنی کسی قسم کی کوئی دال جب نہیں گل سکی پی ڈی ایم کی، مافیا کی اور ہینڈلرز کی، تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ نیوٹرلز ہو گئے۔ تو یہ دونوں معاملات جناب بڑے ڈیفرنٹ ہیں، ان کو سمجھیے۔ عمران خان بھی یہی کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے اور پاکستانی عدلیہ سے کہ آپ نیوٹرل ہی ہیں، آپ نیوٹرل ہی رہیں، آپ اس غیر آئینی اور غیر قانونی حکومت کے پیچھے مت کھڑے ہوں۔ آپ کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، آپ اپنی ذمہ داریاں ادا کریں۔ ہاں، آپ جب اس غیر آئینی اور اس غیر قانونی حکومت کے پیچھے سے ہٹ جائیں گے تو یہ حکومت خود بخود دھڑام سے گر جائے گی، کیونکہ یہ حکومت آپ کی وجہ سے آئی ہے، آپ نے انہیں لا کر بٹھایا۔ چاہے آپ کہتے رہے کہ آپ نیوٹرل تھے، آپ آخری وقتوں میں ہماری حکومت کے حوالے سے نیوٹرل نہیں رہے تھے، بلکہ آپ کی مدد کے نتیجے میں اب یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی اور عمران خان کے سخت ترین سیاسی مخالفین، عمران خان کے مخالف میڈیا گروپ جنگ جیو کی سکرین پر بیٹھ کر سہیل وڑائی صاحب یہ فرما چکے کہ عمران خان کو اقتدار سے بے دخل کرنے میں صرف پارلیمنٹ نے کردار ادا نہیں کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یعنی جی ایچ کیو اور پاکستانی عدلیہ یعنی سپریم کورٹ نے بھی کردار ادا کیا۔ یہ بات میں نہیں کر رہا، یہ بات عمران خان کے سیاسی مخالفین کرتے رہے ہیں، عمران خان پر سخت ترین تنقید کرنے والے لوگ کرتے رہے۔ تو ان تمام تر معاملات کو سمجھیے، ہر قسم کے پروپیگنڈے سے احتیاط کیجیے، نہ ہی کوئی ہواؤں کا رخ بدلا، نہ ہی کوئی اس طرح سے نیوٹرل ہوا، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ عمران خان نے یہ تمام تر جو جنگ ہے وہ اپنے زور بازو، عوام کی مدد، اللہ پاک کی مدد کے ساتھ یہ جنگ جیتی ہے، آئینی اور قانونی، اور ابھی صرف ٹاس جیتا ہے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان نے۔ ابھی اگلا پورا سفر باقی ہے، اس فیصلے کو امپلیمنٹ کروانا ہے، عوام کی مدد کے ساتھ ٹکٹوں کی تقسیم کرنی ہے، بھرپور انتخابی مہم چلانی ہے، اچھا ٹرن آؤٹ حاصل کرنا ہے تاکہ عمران خان کم از کم 2/3 اکثریت کے ساتھ اقتدار میں آئیں۔ اور یہی وہ خطرہ ہے،
عمران خان کے سیاسی مخالفین کو، ہینڈلرز کو اور مافیا کو عمران خان نے اس کی جانب اشارہ بھی کیا. انہوں نے غیر ملکی میگزین کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ انہیں اس بات کا پتہ ہے، اس لیے یہ میرا راستہ روک رہے ہیں، مجھے باہر کرنا چاہتے ہیں. انہیں اندازہ ہے اس بات کا کہ میں 2/3 اکثریت سے واپس آ گیا تو پھر ہر کسی کا احتساب ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.